नाफे टीवी बदल दे जिंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुम। वअन सलमान अल-फ़ारिसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ख़तबना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आख़िरि यौमिन मिन शअबान फ़क़ाल या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन शहरुन फ़ीहि लैलतुन ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर शहरुन जअलल्लाहु सियामहु फ़रीज़ह व क़ियाम लैलिहि ततव्वुअन मन तक़र्रब फ़ीहि बिख़स्लतिन मिनल ख़ैरि कान कमन अद्दा फ़रीज़तन फ़ीमा सिवा वमन अद्दा फ़रीज़तन फ़ीहि कान सबईन फ़रीज़तन फ़ीमा सिवा वहुव शहरुस सब्र वस्सब्रु थवाबुहुल जन्नह व शहरुल मुवासात व शहरुन युज़दादु फ़ीहि रिज़्क़ुल मुअमिन मन फ़त्तर फ़ीहि साइमन कान लहू मग़फ़िरतुन लिज़ुनूबिहि व इत्क़ु रक़बतिहि मिनन नार व कान लहू मिस्लु अजरी मिन गैरि अन युंतक़स मिन अजरिहि शैउन। क़ुलना या रसूलल्लाह लैस कुल्लुना यजिदु मा युफ़त्तिरु बिहि अस्साइम। फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअतिल्लाहु हाज़ा थवाब मन फ़त्तर साइमन अला तमरतिन औ शरबति माइन औ मुज़क़ति लबनिन वमन अशबअ साइमन सक़ल्लाहु मिन हौज़ी शरबतन ला यज़मअ हत्ता यदख़ुलल जन्नह वहुव अश-शहर अव्वलुहु रहमा व औसतुहु मग़फ़िरह व आख़िरुहु इत्क़ुम मिनन नार वमन ख़फ़फ़ अन ममलूकिही फ़ीही ग़फ़रल्लाहु लहू व अअतक़हु मिनन नार। रवाहुल बहीक़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। शाबान का ये आखिरी जुमा है, तो निस्बत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस खुतबे के साथ कि जो खुतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिर में सहाबा इकराम को दिया कि रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, तो उसके अंदर हम किस तरीक़े से दाखिल हों और क्या तैयारी हमने उसके आने से पहले करनी है, तो उस महीने के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके आने से पहले उसकी फ़जीलत, उसकी अहमियत, उसकी क़दर सहाबा इकराम को बतलाई। तो उसी निस्बत को हासिल करने के लिए कुछ गुजारिशात आप हज़रात के सामने इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से ज़िक्र करनी है। पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि शाबान के महीने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महीना शुमार फरमाया कि शाबान शहरी, शाबान मेरा महीना है, और रमज़ान शहरुल्लाह, रमज़ान अल्लाह का महीना है। और देखा ये गया है कि बाकी महीनों की बनिस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में कसरत से रोज़ा रखा करते थे। 27-28 दिन आप रोज़ा रखते। वैसे तो मामूल ये था कि हर हफ्ते का पीर और जुमेरात का रोज़ा, और महीने के 13वीं, 14वीं और 15वीं, जिसे अय्याम बेस कहते हैं, इन रोज़ों का तो एहतमाम आप फरमाते ही थे, लेकिन शाबान के पूरे महीने के रोज़े आप कसरत से रखा करते। आखिर के 2-3 दिन रोज़े ना रखते कि रमज़ान आने वाला है, उसमें बशाशत के साथ और क़ुव्वत के साथ दाखिल हो। तो इसलिए फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है, और ये अल्लाह का मेहमान महीना है, ये अल्लाह का मेहमान महीना है।
مہمان کی تھوڑی سی ڈیفینیشن میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک مہمان وہ ہوتا ہے جسے ہم پانی پہ ٹرکا دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو پانی پلاتے ہیں، بس وہ اس کا تعلق اتنا ہی ہوتا ہے کہ پانی یا شربت اس کو پلا دیا اور دعا سلام کی، چلو بھائی. ایک یہ بھی مہمان ہوتا ہے. ایک مہمان جسے ہم چائے کے ساتھ بسکٹ وغیرہ بھی دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ تھوڑا سا زیادہ تعلق میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے چائے بنوائی جاتی ہے، بسکٹ منگوائے جاتے ہیں، ریفریشمنٹ منگوائی جاتی ہے کہ اس سے تعلق تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. ایک یہ مہمان ہے. ایک مہمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے ہم پورا انتظام کرتے ہیں کھانے سمیت، پانی بھی اس کو پوچھتے ہیں، شربت بھی پوچھتے ہیں اگر گرمی میں آئے، اور اگر لسی گھر میں میسر ہو وہ بھی بنوا لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کھانے کا وقت ہو تو کھانے کا بھی پورا اہتمام اور انتظام کرتے ہیں، کیونکہ یہ مہمان بہت ہی زیادہ خاص ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ خاص ہوتا ہے، تو اس کے لیے پورا انتظام کھانے کا ہم لوگ کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ ایگزیکٹو کلاس کا مہمان ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیفینیشن اور جو صفات اور جو اہمیت اور جو قدر اور جو فضیلت رمضان المبارک کی اپنے اس خطبے میں ارشاد فرمائی ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو مہمان مہینہ آ رہا ہے بہت ایگزیکٹو کلاس کا یہ مہمان ہے. یہ وہ چائے پانی پہ ٹرکنے والا مہمان نہیں ہے، اس کو اہتمام سے اس کا اکرام کرنا ہے. اور مہمان نوازی اگر سیکھنی ہو تو آدمی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لے کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ بھائی وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا، تو انہوں نے فرمایا کہ 3 چیزیں، 3 صفات میرے اندر ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے ان کی وجہ سے مجھے اپنا دوست بنایا، ان کی وجہ سے مجھے اپنا دوست بنایا. پہلی، اخترت امر اللہ تعالی علی امر غیرہ، کہ میں اللہ کے امر کے علاوہ کسی اور امر پہ کوئی اختیار ہی نہیں کرتا. کسی بھی کام میں اللہ کا امر آ جائے تو پھر میں دوسرے کسی کام کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے امر کو پہلے پورا کروں گا. تو بھئی یہ صفات ہمارے لیے بھی ہیں، جد امجد ہیں ہم سب کے، ہے بھائی. تو پہلی صفت کیا بتلائی کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل شاید اس وجہ سے بنایا کہ میں اللہ کے امر کو موقع بموقع جب بھی وقت ہوتا ہے پورا کرتا ہوں اور دوسرے کسی امور کی پرواہ نہیں کرتا، پہلی چیز. دوسری، وَمَا اهْتَمَمْتُ بِمَا تَكَفَّلَ اللَّهُ لِي، کہ میں ان چیزوں کی فکر نہیں کرتا جن کا ذمہ اللہ نے اپنے لیے اپنے پاس اٹھا رکھا ہے، جن کا ذمہ، جن کاموں کا ذمہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے میں اس کی فکر نہیں کرتا کہ وہ مجھے ملے گی کہ نہیں ملے گی. رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اولاد کا ذمہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، موت و حیات اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، تو میں ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ مجھے تکلیف دیں گی یا نقصان دیں گی یا فائدہ دیں گی. یہ ذمہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے تو میں ان کی فکر نہیں کرتا. تیسری، وَمَا تَعَشَّيْتُ وَمَا تَغَدَّيْتُ إِلَّا مَعَ الضَّيْفِ، کہ میں نہ صبح کا کھانا اور نہ رات کا کھانا، یعنی کہ تغدیت تعشیت، عشاء کا کھانا اور دوپہر کا کھانا، 2 کھانوں کا ذکر ہے، ان 2 کھانوں کو بغیر مہمان کے نہیں کھاتا، ان 2 کھانوں کو بغیر مہمان کے نہیں کھاتا، یعنی کہ مہمان ہوگا تو میں کھانا کھاتا ہوں. تو یہ مہمان نوازی ابراہیم علیہ السلام کی کہ اپنے عام کھانے کو بھی، یعنی کہ جو خود وہ کھاتے ہیں صبح شام کا کھانا، بغیر مہمان کے نہیں کھانا پسند کرتے تھے کہ مہمان ہوگا تو میں ساتھ کھاؤں گا. اور مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے نا بھائی، اپنے ساتھ گھر والوں کا بھی رزق لے کر آتا ہے، اپنا تو لاتا ہی ہے اور اس کی وجہ سے جس گھر میں وہ جا رہا ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے یہ اللہ کا مہمان مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شعبان کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایسا مہینہ تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ہے جو
بہت ہی عظیم ہے. شہر عظیم، بہت عظیم بڑا مہینہ ہے. شہر مبارک، بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات لیلۃ القدر کے نام سے ایک ایسی رات ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے اس کی عبادت. اس پر انشاءاللہ آخری عشرے میں ایک بات اس کے متعلق ایک ہم مکمل جو ہے وہ سیشن کریں گے انشاءاللہ. ابھی صرف تیاری کے حوالے سے اور فضیلت کے حوالے سے جو خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر فرمایا ہے کہ یہ ایک ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینوں سے افضل ہے. پھر فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے دن کے روزے کو اللہ نے فرض فرمایا. اب اس مہینے کے ارکان جو فرض ہیں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے روزوں کو فرض فرمایا، کہ اس کے دن کے روزے کو اللہ نے فرض فرمایا، اور اس کے رات کی تراویح کو اللہ نے ثواب کی چیز بنایا ہے. اللہ نے ثواب کی چیز بنایا ہے، رات کی تراویح کو اس کی ثواب کی چیز بنایا ہے. پھر فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، کہ اگر کوئی شخص اس ماہ مبارک میں کسی بھی خیر کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے گا، کوئی بھی نیک عمل کرے گا، یعنی کہ ایک نیکی اگر کوئی کرے گا تو وہ ایسا شمار کیا جائے گا کہ جیسا کہ اس نے اس کے علاوہ یعنی کہ رمضان کے علاوہ مہینے میں کسی فرض کو ادا کیا، کوئی فرض نیکی اس نے جو ہے وہ ادا کی. اور کوئی اس مہینے میں ومن ادى فریضۃ فیہ، کوئی فرض اس مہینے میں ادا کرے گا، کان 70 فریضۃ فیما سوا، کہ وہ ایسا شمار کیا جائے گا کہ جیسا اس نے اور مہینوں میں 70 فرضوں کو ادا کیا. مطلب یہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب یعنی کہ کوئی نفل عبادت کی ہے وہ فرضوں تک پہنچ گئی ہے، اور اگر کوئی فرض ادا کیا ہے تو وہ بڑھ کر کہاں پہنچ گیا ہے؟ 70 فرضوں تک. تو یہ ایگزیکٹو کلاس کا مہینہ ہے کہ نہیں، کہ جس میں ایک فرض ادا کرو 70 فرضوں کا ثواب مل رہا ہے. ایک نفلی عبادت کوئی نیکی کی فرض تک کا ثواب مل رہا ہے. کتنا مبارک اور برکتوں والا مہینہ ہے. تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور پھر فرمایا ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے. والصبر ثوابہ الجنہ، یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے، جنت. وشہر المواسات، یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے کہ آدمی کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اعمال کی کرنے کی وجہ سے دل میں نرمی آ جاتی ہے. روزہ رکھنے کی وجہ سے خواہشات نفس سے آدمی بچا رہتا ہے، پھر اس کی وجہ سے آدمی گناہوں سے دور رہتا ہے. تو یہ غم خواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے کہ ہم نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے نچلے طبقے والوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے، غم خواری کا معاملہ کرنا ہے، ہمدردی کا معاملہ کرنا ہے. اور پھر فرمایا کہ اس مہینے میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں سحری کھاتے ہیں صبح اہتمام سے، اور پھر اس کے بعد شام ہوتی ہے افطار کرتے ہیں، پھر تراویح کے لیے آئے، پھر جا کر دوبارہ کھانا کھاتے ہیں. تو افطاری کے اندر کتنا سامان ہمارے سامنے ہوتا ہے، کیسی کیسی غذائیں جو عام مہینوں میں ہم ایک ساتھ نہیں کھا سکتے ہوتے ہیں. پکوڑے بھی ہیں، سموسے بھی ہیں، شربت بھی ہے. شربت بھی 2-2 3-3 قسم کے ہوتے ہیں، پکوڑے سموسے بھی 2-2 3-3 قسم کے، مختلف قسم کے کھانے ہمارے سامنے رکھے ہوتے ہیں. کھجور الگ ہوتی ہے. تو یہ کھجور اور یہ سارے کھانے، یہ مختلف غذائیں ایک ساتھ ایک وقت میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سحری کے اندر بھی مختلف قسم کے آئٹم ہمارے سامنے ہوتے ہیں. تو مومن کے رزق کو اللہ اس مہینے میں بڑھا دیتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہی اللہ نے جب رزق کو بڑھا دیا تو اگلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ للذنوب وعتق رقبتہ من النار،
کہ کسی نے اگر کسی کو روزہ افطار کرایا ہے، کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا، کان لہ مغفرۃ لذنوبی، تو یہ اس کے گناہوں سے معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ اس کو روزہ افطار کرانا اس کے گناہوں سے خلاصی اور معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ وعتق رقبتہ من النار، اور آگ سے اس کی گردن کو چھڑائے گا، آگ سے اس کی گردن کو چھڑائے گا۔ تو بھائی اگر اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے، مال دیا ہے، تو ہم اپنے لیے اگر کچھ سامان لا رہے ہیں تو ہم دیکھ لیں کہ ہمارے آس پاس میں رہنے والوں میں سے کوئی اگر اس طریقے کا ہلکی نوعیت کا آدمی ہے، اس کے گھر میں افطاری کا سامان نہیں ہے، تو ہم اس کے گھر میں افطاری کا سامان پہنچا دیں۔ ثواب کتنا کہ گناہوں سے بھی اللہ اس کے ذریعے سے خلاصی عطا فرما رہے ہیں، اور دوسرا آگ سے نجات مل رہی ہے۔ یہ دو انعام مل رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وَكَانَ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، کہ اس کھلانے کی وجہ سے روزے دار کے ثواب میں ایک ذرے کی بھی کمی نہیں ہو رہی۔ ایسا نہیں ہو رہا کہ اگر وہ یہ عمل کر رہا ہے، کسی کو روزہ افطار کرا رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اس کی جہنم سے خلاصی ہو رہی ہے، تو آیا اس کے بدلے میں اس کے روزے میں سے کچھ ثواب اس کو دیا جا رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ بغیر کسی نقصان کے اس کے روزے کی جو اس کو فضیلت ہے وہ حاصل ہے پوری، اور اس کا اجر بھی اس کو مل رہا ہے جس کو روزہ افطار کرایا ہے، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جا رہی۔ پھر صحابہ کے دل میں بات پیدا ہوئی، قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم، ہم میں سے ہر ایک اتنی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کسی کو روزہ افطار کرائے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یعطی اللہ ھذا الثواب، کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اگر کسی نے ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ لسی یا ایک کھجور کے ٹکڑے سے کسی کو افطار کرا دیا، اس پر بھی مرحمت فرماتے۔ کتنی بڑی اجر کی بات۔ ضروری نہیں کہ آپ پیٹ بھر کر کسی کو روزہ افطار کرائیں گے تو ثواب ملے گا، آپ اپنی استطاعت کے مطابق اگر کسی کو ایک گلاس پانی اور کھجور دے سکتے ہیں، اور وہ روزے دار ہے اور وہ غریب ہے، مسکین ہے، اس کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس اتنا بھی ہے کہ ایک دو کھجوریں اور ایک پانی کا گلاس یا ایک لسی کا گلاس ہے، وہ آپ اس کو پیش کر دیں، آپ کو پورا اجر اس کا ملے گا۔ دو نعمتیں آپ کو مل جائیں گی، دو فضیلتیں آپ کے لیے بھی ہو جائیں گی۔ اور اگر کسی نے پھر آگے فرمایا ومن اشبع صائما، اگر کسی نے پیٹ بھر کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا، سقى اللہ من حوضی، کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے شربتاً، جو پانی پلوائیں گے، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ واہ واہ واہ۔ میدان محشر کی گرمی کا تو احادیث میں جو ذکر ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہی ہے کہ میدان محشر میں جب سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر ایک آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، آج میرا حال برا ہے، آج میں نے اللہ کو اپنے ذرے ذرے کا حساب دینا ہے۔ صلحاء، اتقیاء، شہداء، صالحین تو ایک طرف، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات جو اللہ کے انتہائی مقرب ترین لوگوں میں سے ہیں اور انتہائی اشرف المخلوقات میں ان کا شمار ہے، وہ بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، سوائے ایک ذات کے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اس وقت بھی امتی امتی کر رہی ہو، اپنی امت کی فکر میں جو ہے وہ پکار رہی ہوگی اللہ کی رحمت کو۔ تو اس دن کی ہیبت اور ہولناکیت جو احادیث میں ذکر ہے بہت ہی خطرناک ہے، اور جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دست شفقت سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو گیا، اس سے بڑا کوئی جو ہے خوش نصیب ہو نہیں سکتا۔ تو بھائی وہ نعمت کیسے مل رہی ہے؟ بہت آسان نسخہ، ومن اشبع صائما سقى اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، کہ جس نے کسی کو سیر کر کے پیٹ بھر کے روزہ افطار کرا دیا، اگر اللہ نے اس کو اتنی استطاعت دی ہے تو اللہ رب العزت اس کو میرے حوض کوثر سے جو سیراب کریں گے تو جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی، اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ پھر فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ دوزخ سے خلاصی کا ہے۔ کیسا، کتنا ہائی کلاس مہمان ہے،
کتنی اس کے فضائل ہیں، کتنی اس کی جو ہے وہ صفات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو اس مہینے میں اپنے غلام کے، اپنے ماتحتوں کے بوجھ کو ہلکا کرے گا، اگر وہ فیکٹری والا ہے، مالک ہے، اور اس کے ماتحت کئی خدام ہیں نوکری پیشہ لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، ان کے کام کو، ان کے بوجھ کو ہلکا کرے گا۔ مثلا 11 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، رمضان میں 8 گھنٹے کی کر لی، کام کا بوجھ ہلکا کیا۔ یہ نہ ہو کہ بھائی سیزن کا مہینہ ہے، 11 گھنٹے کرتے تھے اب 18 گھنٹے کرو، کیونکہ سیزن کا مہینہ ہے، کپڑوں والے اکثر، جوتوں والے اکثر۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بھائی رزق تو اس میں ویسے ہی بڑھا دیا جاتا ہے، رزق کی پرواہ تو تم کرو ہی نہیں۔ ہاں اگر تم اپنے غلام کے بوجھ کو ہلکا کرو گے، غفر اللہ لہ واعتقہ من النار، وہی بات پھر آ گئی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائیں گے اس کرنے کی وجہ سے، اور واعتقہ من النار، اور آگ سے تمہیں خلاصی ملے گی۔ تو یہ پورا خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے صحابہ کرام کو نصیحت کے طور پر ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر جو مہینہ آنے والا ہے وہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے۔ ہم اپنے مہمان کے لیے، جو ہمارے گھر میں آنے والا مہمان ہے، بہترین ڈرائنگ روم سجاتے ہیں، بہترین قالین وہاں بچھایا جاتا ہے، بہترین صوفے لگائے جاتے ہیں، اور اے سی بھی لگایا جاتا ہے، یعنی کہ مہمان کو کسی قسم کی بھی تکلیف نہ ہو۔ تو بھائی ایک مہمان جو اللہ کا مہمان ہے، پچھلے سال یہ مہمان آیا اور اس طرح ویرانے سے گزر گیا، ایسی وبا مسلط ہو گئی جس کی نظر یہ ساری رونقیں رمضان المبارک کی، مساجد کی اور یہ سارے محلوں کی ختم ہو گئی۔ کچھ پابندیاں حکومتی لیول پر لگیں، کچھ ہماری کمزوریاں بھی ہیں، معذرت کے ساتھ۔ سارا دوش اور سارا قصور حکومت کا ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے رمضان المبارک جو زندگی میں آ کر گزر گئے کیسے گزارے، ہر ایک اپنا محاسبہ کر لے۔ پچھلے سال سے پہلے کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا ہے، تو اس کی زندگی میں بالغ ہونے کے بعد 30 رمضان گزرے، 40 رمضان گزرے، 25 رمضان گزرے، تو محاسبہ کر لے۔ پچھلے سال تو حکومت کو گالیاں دے دے کر کہ حکومت کی ساری بدماشی ہے، مسجدوں کو بند کیا ہوا ہے، حکومت کی ساری بدماشی ہے، SOPs پر ہمیں چلا رہے ہیں، اور یہ کروا رہے ہیں، وہ کروا رہے ہیں مسجدوں، اور ایک ہلا گلا مچایا ہوا اس بات پر۔ تو بھائی اس سے پچھلے رمضان میں تو حکومت نے کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، ہے بھائی۔ اس سے پچھلے رمضان تو کسی نے کوئی مسجد میں آنے سے منع نہیں کیا تھا۔ تو پھر اس سے پچھلے رمضانوں میں جو ہم نے ناقدری کی ہے، ذرا اس بات پر بھی غور و فکر کریں کہ جو رمضان المبارک کی جو برکات ہیں، اور جو رمضان المبارک کے فیوزات ہیں، جو رحمتیں ہیں اور جو بہاریں ہیں، وہ ہم سے ہماری ناقدری کی وجہ سے تو نہیں چلی گئی، کہ ہم نے ایسی ناقدری کی رمضان کی کہ میں نے ابھی اس کی صفات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں کہ اتنا ایگزیکٹو کلاس کا مہمان اور اس کی اس طریقے سے بے کرامی ہو۔ ہمارے گھر میں آئے ہوا مہمان جو ہمارا بہت خاص ہو، ہم کوشش کرتے ہیں جب تک وہ واپس نہ چلا جائے، ہمارے گھر میں کسی سے بھی کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جائے جو اس کی شان کے خلاف ہو، کہیں اس کے دل میں بات نہ آ جائے۔ اور اگر غلطی سے کوئی رشتہ لے کر آ جائے، اس کے آگے تو بیچ ہی جاتے ہیں بھائی۔ اور جو رشتہ لے کر آنے والے لوگ ہیں وہ بھی اتنے ظالم اور دل سخت کر کے آتے ہیں، اور تحقیر اور تنقید کا عنصر اپنے دل میں پیدا کر کے وہاں آتے ہیں، اور کھا پی کے ٹھاٹ سے چلے جاتے ہیں اور ریجیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی ہم کتنے دل آزاری کر رہے ہیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ مہمان جو ہمارے گھر میں آتا ہے اس کی ہم کتنی خاطر مدارت اور خاطر تواضع کرتے ہیں جو ہمارا خاص ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا خاص مہمان ہے، یہ اللہ کا خاص مہمان ہے، اس میں تمہارے لیے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس میں تمہارے لیے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ کسی کو روزہ افطار کراؤ گے، اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی، تمہارے گناہوں کو معاف کیا جائے گا، آگ سے خلاصی ہوگی۔ اول عشرہ رحمت ہے، درمیانی عشرہ مغفرت ہے، آخری عشرہ دوزخ سے نجات ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو لیلۃ القدر کے نام سے 1000 مہینوں سے افضل عبادت کا ثواب اس میں آتا ہوتا ہے۔ یہ اتنا ایگزیکٹو کلاس کا مہمان
یہ ہمارے پاس آنے والا ہے، اس کی بھرپور قدردانی جو ہے وہ کرنی ہے۔ دعا بھی مانگیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، یا اللہ صحیح سلامتی اور صحت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ ابھی 4 یا 5 دن کے بعد رمضان المبارک شروع ہو جائے گا، اگلا جمعہ انشاءاللہ پہلا رمضان کا پہلا جمعہ ہوگا، تو 3-4 دن ہیں۔ تو پچھلے سال تو بہاریں اس طرح سے ہم سے چھن گئی، ابھی بھی وہی وبا مسلط ہے۔ دعا مانگیں، کتنے لوگ لقمہ اجل بن گئے، اس وبا کے نظر ہو گئے، کتنے لوگ قبر میں پہنچ گئے۔ رمضان مبارک سے پہلے بالکل ٹھیک تھے، بس کورونا کی وجہ سے شکار ہو گئے، اس وبا کا شکار ہوئے اور موت کے منہ میں چلے گئے۔ تو اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ خصوصی فضل فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے اور رمضان کی بہاریں ہمیں نصیب فرما دے۔ اور جب رمضان کی بہاریں ہمیں نصیب ہو جائیں تو اس کی ایک ایک لمحے کی ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ یہ وبائیں بھی ختم کر دے گا اور وہ واپس جو اس کی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، واپس لوٹ جائیں گی۔ مساجدوں کی جو برکتیں، رحمتیں ہیں واپس آ جائیں گی۔ مساجدوں کو آباد کرنے کی وجہ سے یہ ساری وباؤں کو اللہ ختم فرما دیں گے۔ تو تہیہ کر لیں اور تیاری کریں۔ رمضان المبارک میں ہم نے اپنے شب و روز کیسے گزارنے ہیں، اپنا شب ہم نے کیسا گزارنا ہے، اپنی راتیں ہم نے کیسی گزارنی ہے، اپنے دنوں کو ہم نے کیسا گزارنا ہے۔ ایک تو فرض چیزیں ہیں، روزہ رکھنا فرض ہے، نہیں رکھیں گے تو بھائی بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ روزہ رکھنا فرض ہے، وہ تو رکھنا ہی ہے، لیکن روزے کے ساتھ اپنے پورے اعضاء کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ آنکھوں سے بدنظری نہیں کرنی، کانوں سے غلط اور فضول اور غیبت کو نہیں سننا ہے، ہاتھوں سے غلط چیز کو نہیں پکڑنا ہے، پیروں سے غلط چیز کی طرف نہیں جانا ہے۔ بھائی پورے بدن کا روزہ ہے، صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، پورے بدن کا روزہ ہونا چاہیے۔ اس پر مشق ہو، تیاری ہو۔ پھر رات کی تراویح ہے، وہ بھی اللہ نے ثواب کی چیز بنایا ہے، اس کے لیے ابھی سے ذہن بنا لیں کہ ہاں بھائی فلانی جگہ پر ہماری مسجد میں یہ حافظ صاحب، یہ امام صاحب، یہ قاری صاحب اچھا قرآن پڑھتے ہیں، اس کا ذہن بنائیں، اس کی تیاری کریں۔ کہاں اچھا قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہاں جا کر قرآن پاک کو سنیں تراویح کے اندر۔ یہ نہ سوچے کہاں ایکسپریس چل رہی ہے، کہاں تیز گام چل رہی ہے، وہاں جا کے تراویح پڑھیں گے۔ ارے بھائی 1 مہینہ تو آیا ہے، پھر وہ مہمان کی بے قدری ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ یہ تو مہمان مہینہ تھا، اللہ کا مہمان تھا، اور ہم نے وہ تو ہے ہی رمضان قرآن کا، رمضان قرآن، یہ رمضان قرآن ہی کا مہینہ ہے۔ اگر اس 1 مہینے میں بھی ہم اگر اس قرآن سے بچ رہے ہوں تو باقی کس مہینے میں ہم قرآن کو سنیں گے؟ نمازوں میں تو بہت مختصر پڑھا جاتا ہے، تراویح میں ایک پورا قرآن ختم کرنا ایک سنت ہے، تو وہ حافظ صاحب آگے کھڑا ہو کر پڑھنے والا جو پڑھتا ہے اس کو سننا بھی فضیلت کی چیز ہے نا بھائی۔ تو ایسی جگہ جا کر قرآن سنیں جہاں قرآن صحیح سمجھ میں آتا ہو، اور پڑھنے والوں سے بھی میری درخواست ہے کہ بھائی قرآن کو صحیح پڑھیں۔ تیز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے کہ آپ الفاظ کھا رہے ہوں اور نماز بھی فاسد ہو رہی ہو، کہ الفاظ کو کھائیں گے، الفاظ ادا نہیں ہوں گے، معنی بگڑ جائیں گے، نماز فاسد ہو جائے گی۔ تجوید کی غلطی اگر لحن جلی کریں گے، لحن جلی کہتے ہیں بڑی غلطی کو، کہ آپ نے ایسی بڑی غلطی کر دی جس کی وجہ سے معنی بگڑ گیا، نماز فاسد، پڑھنے والے کی بھی نماز فاسد۔ جب پڑھنے والے کی جو آگے امامت کر رہا ہے اس کی نماز اگر ٹوٹ جائے، آٹومیٹکلی پیچھے جتنے مقتدی ہے سب کی نماز فاسد ہو گئی۔ تو ہم اپنی نمازوں کو کیوں ضائع کریں؟ تو ایسے حافظ کا انتخاب کریں جو باشرہ بھی ہو، مکمل سنتوں کا پابند ہو، اور قرآن تجوید کے ساتھ پڑھتا ہو۔ ہاں، قرآن تجوید کے ساتھ پڑھتا ہو۔ یہ بھی تیاری ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، تیاری کے حوالے سے بات چل رہی ہے، تو یہ بھی ایک تیاری ہے کہ رمضان سے پہلے آپ اپنے جتنے قریبی رشتہ دار ہیں، چاہے وہ قریب میں رہتے ہیں چاہے وہ تھوڑا دور رہتے ہیں، شہر کے اندر ہیں یا تو بہت دور رہتے ہیں شہر سے باہر، تو ان کو فون کے ذریعے سے آپ ان کی خیریت حال چال معلوم کریں، اور ان سے اگر ملنا ممکن ہو جا کر تو ملاقات بھی کر لیں۔ یہ بھی ایک تیاری میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں آپ مکمل اعمال میں لگنے والے ہوں۔ پھر رشتہ داری اور یہ ساری چیزیں آپ ایک طرف کر دیں، ملاقاتیں آپ پہلے کر لیں۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ان تمام رشتہ داروں سے ایک ایک کر فردن ملاقات کر لیں، اور پھر ان سے یہ بھی کہہ دیں کہ رمضان میں میرا نکلنا مشکل ہوگا کہ اعمال میں لگوں گا۔ یہ اعمال نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے، اگر میں اس میں اس طرح سے ملاقاتوں میں لگ جاؤں گا تو میرے شب و روز اور جو قیمتی لمحات ہیں وہ ضائع ہوں گے۔
اس نیت سے مہمانوں یعنی کہ اپنے رشتہ داروں سے ملاقاتیں کرنا. ہمارے ایک دوست ہیں, قریب میں ہی رہتے ہیں, بڑے اصولی آدمی ہیں, اور ایسے اصولی آدمیوں سے جو بے اصولی لوگ ہیں جو ہماری طرح, ان کو بڑی چڑ ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ کتنا ٹائم کا پابند ہے اور کتنا جو ہے وہ اصول کا پکا ہے. حالانکہ ایسا ہی ہونا چاہیے آدمی کو کہ ٹائم کا بھی پابند ہو, اصول کا بھی پکا ہو, لیکن ہم جیسے لوگوں کو ان سے چڑ ہوتی ہے. ان کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ وہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے تمام رشتہ داروں سے فرداً ایک ایک کر کے جا کے ملتے ہیں, ایک ایک کر کے جا کے ملتے ہیں. تو ہر رمضان سے پہلے ان کی یہ ترتیب ہے, پورا ہفتہ لگاتے ہیں وہ, چاہے وہ دور رہتا ہو چاہے وہ قریب. مری لانڈی میں بھی ان کے جو ہے وہ رشتہ دار رہتے ہیں, وہاں جا کر بھی ملتے ہیں. تو یہ ان کا اہتمام ہے. اور پھر رمضان میں مکمل بس مسجد سے گھر, گھر سے مسجد, بس یہی کام ہے. اور جو ان کی نوکری ہے وہ اپنی نوکری پہ جاتے ہیں, باقی اعمال میں لگتے ہیں تاکہ کس سے ملنے ملانے میں وقت ضائع نہ ہو. تو بھائی بازاروں کا چکر لگانا ہے یا کوئی خریداری عید کے حوالے سے کرنی ہے, رمضان سے پہلے کر لیں. ابھی بھی 2-3 دن ہے, اگر ابھی تک نہیں کی ہے ابھی کر لیں. کیونکہ بھائی ہم اگر گھر میں مہمان آیا ہوا ہو اور ہم اس کو مہمان کو گھر میں چھوڑ کر کہیں بازار میں چلے جائیں, یہ اس مہمان کی بے اکرامی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی. اور ایگزیکٹو کلاس کا مہمان ہو, اس کو تو کبھی بھی چھوڑ کے نہیں جاتے. جب ایک دنیا میں آیا ہوا مہمان جو دنیاوی مہمان ہے, جس کی اتنی فضیلت اور اہمیت نہیں ہے جتنی اس مہینے کی ہے, تو ہم اس کو چھوڑ کے جانا اب اس مہمان کی بے اکرامی سمجھتے ہیں. تو یہ تو اللہ کا مہمان ہے, اب یہ ہمارے پاس آیا ہوا ہے, ہمارے اوپر سایہ کیا ہوا ہے, ہم اس کے سائے سے نکل کر شیطانی ماحول میں جا رہے ہیں. تو بھئی اس سے خوب بچیں, کم سے کم بازار میں جانا ہو, ضرورت کے مطابق جائیں, ضرورت کی چیز لے کر واپس آ جائیں. صبح شام کے اوقات کو اپنا پورا شیڈول بنائیں کہ میں نے تلاوت اب کرنی ہے, ذکر اب کرنا ہے, روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا ہے, غیبت نہیں سننی ہے, یہ سارے گناہوں سے میں نے دور رہنا ہے. اور پھر رات کو اہتمام سے تراویح پورے مہینے میں نے پڑھنی ہے, اس کا بھی عزم کر لیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں بھائی 10 روزہ ہم نے ختم کر لیا, تراویح ہماری مکمل ہو گئی. نہیں, مکمل چاند دیکھ کر تراویح شروع کریں گے انشاءاللہ, چاند دیکھ کر تراویح ختم کریں گے انشاءاللہ. اس پر سارے عزم کریں انشاءاللہ. اور جتنے رمضان المبارک کے اعمال, ارکان, دن کے رات کے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ کر دے, اور سارے اعمال ہمارے لیے, ہمارے خاندان کے لیے, ہماری ساری نسلوں کے لیے ذریعہ نجات بن جائیں. اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. چند روزہ زندگی گزرے اسلام پر, خاتمہ ہو ایمان پر, نزا کا عالم جب طاری ہو, زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. نافع ٹی وی, بدل دے زندگی. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.